बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में भारतीय एजेंसियों की बहुत बड़ी जलगार का पहला मरहला नाकाम हो गया है और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के नीम फौजी दस्तों और रेंजर्स को, जिन्होंने रा की तरफ से पूरी तैयारी के बावजूद इश्तियाल अंगेज़ी में आने से इनकार कर दिया और वो साजिश नाकाम बना दी, जिसके तहत कल बहुत सारी लाशें ली जानी थी और फिर इन शरपसंद अफराद के ख़िलाफ़ एक रात गए एक क्रैक डाउन भी हुआ है। ज़्यादा सख्त इक़दामात की ज़रूरत है और PTI इस आग को हवा दे रही है जो रा ने वहाँ लगाई है। और फिर थोड़ा सा ज़िक्र इस बात का कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहदे के बारे में PTI का एक तबका, बल्कि पूरा तबका पाकिस्तान में और उनके मुतअस्सिरीन ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये मुआहदा अमेरिका और इसराइल की मिली भगत से हुआ। ये इतनी अहमकाना और शैतानी बात है कि जिसकी मेरे ख्याल में वजाहत करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने जो कुछ लिखा है वो इन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। और उसने तो इशारतन बता दिया है कि दुनिया में अब पोस्ट अमेरिकन ईरा शुरू हो गया है, यानी कि ऐसा दौर जिसमें अमेरिकी राज अब पीछे ही चलता जाएगा और इस अमेरिकी राज के कदम जो हैं वो उखड़ गए हैं और अब नई ताकतों का ज़हूर हो रहा है। ये अपनी जगह की दिलचस्प बात है कि पहले हम बात करते थे कि दुनिया बाईपोलर है, फिर वो यूनिपोलर हो गई, फिर दोबारा बाईपोलर हो गई। अब लगता है कि मल्टीपोलर दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसमें कई इलाकाई और फ़ौजी इत्तेहाद शामिल होंगे। और फिर थोड़ा सा ज़िक्र इमरान खान नामी गुंडे का, जिसने 4-5 दिन पहले अडियाला जेल में एक सहाफ़ी से गुंडागर्दी की, गालियाँ दी, उसे बकवास की और खुराफात बकी। तो वो मामला अब कौमी असम्बली में पहुंच गया है। वहाँ सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली के इजलास का एहतजाजी और अलामती बाइकाट किया है और स्पीकर ने इस मामले में मुदाखलत की है। तो ये आज के पॉइंट्स हैं, लेकिन सर फहरिस्त आज़ाद कश्मीर, जहाँ अवामी एक्शन कमेटी नाम की एक इंडियन प्रॉक्सी, जिसने कल साबित कर दिया कि उसका कश्मीर या कश्मीरी अवाम के मसाइल या मुतालबात से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो इंडिया के इशारे पर एक्टिव है और उनकी गेम कुछ और है, जिसकी तस्दीक इंडिया की लातदाद यूट्यूब और मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले चैनल कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी कब्ज़े से आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी है। ये उनके अल्फाज हैं। मैं उनके क्लिप आपको नहीं दिखा सकता, वरना अगर आप चाहें तो YouTube पर वो सारे क्लिप मिल जाएंगे। अगर आप एक जगह पर टाइप करें आज़ाद कश्मीर, बल्कि POK लिखें, यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जो उनका नाम दिया हुआ है इन चैनल्स का, अनरेस्ट, ये 2 लफ्ज़ डालें और आपको इन सारे चैनल्स की बकवास जो ये साबित कर दी कि ये लोग उनके भेजे हुए हैं। उनके कहा तो ये जाता है कि कश्मीर एक्शन कमेटी के कई लोग कश्मीरी हैं ही नहीं, वो हिमाचल प्रदेश से लाए गए हैं। खैर ये तो तहकीकात होंगी। कोई एक लीडर जो है वो हिमाचल प्रदेश की किसी तनुजा फैमिली का चश्मो चिराग बताया जाता है, जो यहाँ आकर ख़ुद को कश्मीरी और मुसलमान डिक्लेयर कर रहा है। तो इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि 29 को हम कश्मीर बंद करेंगे और फ़ौज से तसादम करेंगे, और फ़ौज से तसादम इन्होंने किया। 4-5 मकामात पर इन्होंने रेंजर्स पर और पुलिस पर फायरिंग की, जिससे जवान ज़ख्मी भी हुए, लेकिन फ़ौज ने और रेंजर्स ने जवाबी गोली नहीं चलाई। और इन कश्मीर एक्शन कमेटी, नाम नहाद कश्मीर एक्शन कमेटी, दरअसल अखंड भारतीय एक्शन कमेटी, इनके पास जदीद हथियार थे, लेकिन इनको फ़ौज को देखकर चलाने की हिम्मत न हुई, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा था कि हमने गोली चलाई तो ठीक है, हम लाशें लेने में तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि फ़ौज फायरिंग करके बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को मार दे। तो ये डर गए और पीछे हट गए, लेकिन जगह जगह इन्होंने पुलिस पर फिर फायरिंग की और पुलिस पर लाठियाँ भी बरसाईं। पुलिस को आर्डर था कि आपने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी जिससे कोई आदमी इतना ज़ख्मी हो जाए
کہ وہ اس کی جان چلی جائے، لاشیں ہم نے نہیں دینی، اور پاکستانی ادارے اس مقصد میں کامیاب رہے، ان کو لاشیں نہیں دی گئی۔ البتہ اس اکھنڈ بھارتی ایکشن کمیٹی کے تشدد سے ایمبولینس میں جانے والا ایک مریض شہید ہو گیا، اسے ایکشن کمیٹی کے گنڈوں نے مارا۔ کئی مقامات پر کشمیری شہری بھی نکل آئے، انہوں نے اکھنڈ بھارتی ایکشن کمیٹی کے خلاف مظاہرہ کیا، اور نیلم پل پر مسلم کانفرنس نے ایک بڑا جلوس نکالا، اس پر یہ ایکشن کمیٹی والے پل پڑے اور حملہ کر دیا، ان کی گاڑیاں تباہ کر دی۔ لیکن پھر جب انہوں نے جوابی کارروائی کی تو یہ بزدل بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر وہاں نظر نہیں آئے، اور نیلم ویلی پر پھر ان کا وجود شام تک نظر نہیں آیا، یہ وہاں شام تک لوٹے ہی نہیں۔ دکانیں انہوں نے بند کرائیں، خوف، ڈر، وحشت اور جو ایک فضا انہوں نے طاری کر رکھی تھی کئی ہفتوں سے، تو اس کے نتیجے میں دکانیں بند کرانے میں لوگ یہ کامیاب رہے، اور جبری ہڑتال کبھی اس بات کی دلیل نہیں بنا کرتی کہ ہڑتال کرنے والے سارے ان لوگوں کے حامی ہیں۔ اکثریت آپ نے بھی یوٹیوب پر دیکھا ہوگا اور ٹویٹر پر بھی کلپ دیکھے ہوں گے، وہاں جو جلسے جلوس یہ اکھنڈ بھارتی ایکشن کمیٹی نکال رہی ہے تو یہ وہ جتھوں کی صورت میں نکال رہی ہے۔ بہت بڑا اگر اجتماع انہوں نے کہیں کیا ہے تو وہ میرپور میں تھا، جو 1200-1400 افراد کا اجتماع تھا۔ باقی کسی بھی جگہ یہ 200, 250, 150, 300 سے زیادہ لوگوں کو اکٹھے نہیں کر سکے۔ چند ہزار افراد بنتے ہیں جنہوں نے پورے آزاد کشمیر کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور یرغمال بنانے کی کامیابی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پاکستانی فوج اس نازک موقع پر، جب بلوچستان میں جنگ جاری ہے، کے پی میں جنگ جاری ہے، بھارت سرحدوں پر بیٹھا بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ اکھنڈ بھارتی ایکشن کمیٹی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بھارتی فوج آزاد کشمیر پر حملہ کرے گی۔ ان لوگوں نے جگہ جگہ پاکستانی پرچم اتارے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، پاکستانی ریاست کو خونی ریاست قرار دیا۔ پاکستانی فوج کی جو قیادت ہے، ان کی تصویریں لگا کر جگہ جگہ ان پر کراس لگائے، اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو ہر روز کے حساب سے وہاں درجنوں لوگ شہید کیے جاتے ہیں، سینکڑوں گرفتار کیے جاتے ہیں، کشمیریوں کے مکان نظر آتش کیے جاتے ہیں، ان کی دکانیں اور مارکیٹیں نظر آتش کی جاتی ہیں، ان پر اس اکھنڈ بھارتیہ ایکشن کمیٹی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ لیکن ان کی ویڈیوز، اشتعال انگیز میسیجز، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی مداخلت کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کو مداخلت کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن اب انہوں نے رابطہ کر کے آزاد کشمیر میں مداخلت کرنے کو کہا ہے۔ ان کے ہتھے بہت سارے لوگ ظاہر چڑھ گئے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے جو سامنے نہیں لائی جا رہی، پروپیگنڈے کا زور ہے، اور حکومت جو ہے وہ پروپیگنڈے کا توڑ کرنے میں ناکام ہے۔ حقیقت وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کی اکثریت ان لوگوں کو مسترد کرتی ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بنیاد وہ اصل میں گروپ ہے جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نام سے الگ ملک بنانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بھارت کے ہاتھوں میں کھلے بندوں کھیل رہا ہے اور آزاد کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کی باتیں کر رہا ہے۔ انہیں بھارت میں بہت ساری خوبیاں اب نظر آنے لگی ہیں، اور یہ وہی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے جس نے 71 کی وار میں پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں بھارت کی سہولت کاری کی تھی، اور ایک چھوٹا سا گنگا نامی طیارہ ایک سازش کے تحت بھارتی فوج کی ملی بھگت سے اغوا کر کے لاہور ایئرپورٹ پر لے آئے تھے، جس کو بنیاد بنا کر بھارتی فوج نے جنگ شروع ہونے سے پہلے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا رابطہ ختم کر دیا تھا۔ یہاں سے کوئی پرواز مشرقی پاکستان نہیں جا سکتی تھی، اور یہ گنگا طیارہ اسی مقصد کے لیے اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ ٹولہ کشمیر میں شروع دن سے موجود رہا ہے، جس طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں میں اینٹی پاکستان عناصر ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، اور کے پی میں تو بہت زیادہ ہیں۔ پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے وہ کھلے بندوں اینٹی پاکستان نعرے لگاتی ہے، پاکستان کو گالیاں دیتی ہے، پنجاب کو گالیاں دیتی ہے، بے غیرت قوم کہتی ہے، خونی قوم کہتی ہے۔ پشاور والے جلسے میں جو ناکام ہوا اس میں پاکستان کی ریاست کو ڈائن کہا گیا، اور ڈائن کہنے والا پختونخوا کا کوئی لیڈر نہیں تھا بلکہ پنجاب کا ایک پنجھوتا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس میں اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے
انتظامیہ نے، سب کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے پوری کوشش کی کہ کوئی لاش ان کو ملنے نہ پائے۔ البتہ ان کے کریڈٹ میں ایک لاش آ گئی ہے، ان دہشت گردوں کے کریڈٹ میں، جنہوں نے ایک مریض کو مار ڈالا، اب رات کو کریک ڈاؤن ہوا ہے جس کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ کتنے لوگ پکڑے گئے اور پکڑے جانے والے میں کون کون سے سرغنے ہیں، کون سے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس سازش کے پہلے مرحلے میں ان کو ہم نے ناکام کر دیا ہے، اور جب یہ ناکام ہو گئے ہیں تو اب ان کے ساتھ کوئی نرمی برتنی نہیں چاہیے۔ اور وہ تنوجہ فیملی کا چشم و چراغ روندر پال تنوجہ، جو خود کو ڈارک کشمیری کہتا ہے، اس کو تو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے ان آؤٹ کو، میڈیا آؤٹ کو بھی پکڑ میں لانا چاہیے جو آگ پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، اور وہاں کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر نہیں بلکہ بے بنیاد خبروں پر ایک ردہ لگا رہے ہیں۔ مثلا ان کے آپ تھمب نیل دیکھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ کشمیر میں بندوقیں چل گئیں، فائرنگ، کھلی فائرنگ اور لاشوں کے ڈھیر، اس طرح کے ان کے تھمب نیل ہیں۔ اور ان کا ایک شیطان وہ ایک نشئی تھا جس نے پچھلے سال اسی طرح کی ایک تحریک میں یہ ایک ویڈیو نشر کی تھی کہ فوج کی فائرنگ سے 5 کشمیری فلاں شہر میں شہید ہو گئے ہیں، اس کو فوج نے پکڑ لیا، لیکن ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے باعزت طور پر چھڑا دیا، اس کے بعد اسے دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ہماری اداروں کی ناکامی ہے کہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے غدار کو۔ کیا بھارت میں ایسے غداروں کو چھوڑا جاتا ہے؟ نہیں، وہاں انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھانسیاں دی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں عدالتیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ، ایسے غداروں کو، ایسے ملک دشمنوں کو، ایسے ففتھ کالمسٹوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور سخت ہدایات کرتی ہیں کہ آئندہ ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ کیا بھارتی حکومت وہاں کی کسی ایسی عدالت کے ایسے حکم کی پرواہ کرتی ہے؟ یہ ساری پرواہ پاکستانی اداروں کے لیے رہ گئی کہ وہی پرواہ کریں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے اور عدالتوں کے آگے جھک جائیں گے، وہ عدالتیں جو واضح طور پر پاکستان کی شکست و ریخت کی سازش میں حصہ دار بنی ہوئی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا میڈیا جو ہے وہ اس میں سب سے گندا کردار ادا کر رہا ہے۔ 2-4 یوٹیوبر تو ایسا زہر پھیلا رہے ہیں اور ایسا جھوٹ بک رہے ہیں اور ایسی گالیاں دے رہے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کروں، ان کے جو سیوک مطالبات تھے وہ تو حکومت نے منظور کر لیے۔ اب جو حکومت کون سا مطالبہ منظور نہیں کر رہی، وہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی سے 12 سیٹیں کم کر دی جائیں، یعنی وہ سیٹیں جو کشمیری مہاجرین کے لیے مختص ہیں۔ یہ کام آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث چل رہی ہے، نہایت فضول بحث چل رہی ہے۔ اس لیے مجھے بتائیں کہ ایک تنظیم جو خود کو عوامی کہے یا غیر عوامی کہے، وہ کس طرح مطالبہ کر سکتی ہے کہ اسمبلی کا ڈھانچہ بدلا جائے؟ ایک سیاسی پارٹی جو پارلیمانی حیثیت بھی رکھتی ہو وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ مثلا پاکستان میں اگر جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی یا JUI مطالبہ کرے کہ سینٹ کی سیٹوں میں 100 کا اضافہ کیا جائے یا سینٹ کی سیٹوں میں 50 کی کمی کر دی جائے یا قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کم کر دی جائے، تو وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے، وہ اسے اپنے منشور میں شامل کر سکتی ہے کہ ہم برسر اقتدار آ کر ان سیٹوں کا از سر نو تعین کریں گے۔ یہ وہ کر سکتی ہے، لیکن کیا کوئی پارٹی، کسی پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ بندوق لے کر وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جائیں اور وزیر اعظم کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر یہ کہیں کہ یہ سیٹیں بڑھاؤ یا سیٹیں کم کرو، قومی اسمبلی کی نئی شکل یہ ہونی چاہیے؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ اکھنڈ بھارتی ایکشن کمیٹی یہ کام کر رہی ہے، وہ پورے کشمیر کو بند کر کے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ 12 سیٹیں کم کر دی جائیں۔ یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز، یہ بحث آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس پر تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ ایسا کوئی بھی مطالبہ گن پوائنٹ پر تسلیم نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ بندوقیں لے کر لوگ نکل آئے ہیں۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف صحافی، پنڈی اسلام آباد کے سینئر صحافی اعجاز احمد وہ پہنچ گئے اور انہوں نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا ارکان قومی اسمبلی کو، اسپیکر کو، کہ کس طرح اڈیالہ جیل میں عمران نامی گنڈے نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور گالیاں دی اور بکواس بند کرو کہا اور دفع ہو جاؤ کہا۔ اس طرح کی ساری باتیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ گوش گزار کر دی، جس پر اسپیکر نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور اعجاز احمد کو سیکورٹی دینے کی ہدایت کی، کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ PTI کے لوگ اعجاز احمد پر اس لیے غصے میں ہیں کہ انہوں نے ایسے سوال کیوں کیے جن کی وجہ سے
عمران نامی گنڈا مشتعل ہو گیا اور گالیاں دینے لگا۔ تو اب خیر قومی اسمبلی عمران نامی اس گنڈے کا کیا بگاڑ سکتی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں یہ معاملہ آ جانا ہی ایک اچھی خبر ہے کہ کم سے کم لوگوں کو، دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ گنڈا کس حد تک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، کس حد تک یہ پست ذہنیت اور غلیظ سوچ کا حامل ہے کہ صحافی ایک سوال کرتا ہے، اس کو جواب دینے کے بجائے اسے کہتا ہے کہ بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ، تم گھٹیا آدمی ہو۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں صحافیوں نے، تمام صحافیوں نے، جتنے بھی صحافی قومی اسمبلی کی بیٹ کرتے اور اس میں موجود تھے، ان سب نے اس عمران خان کی اس غنڈہ گردی کے خلاف علامتی واک آؤٹ کیا۔ ناظرین، اب بلومبرگ کی رپورٹ، میں اس پر زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ پوری دنیا کا میڈیا، بہت سارے رسالوں نے اس سعودی اور پاک معاہدے پر یہی لکھا ہے کہ عرب ملک جو ہے وہ امریکہ کے نیچے سے نکل رہے ہیں، امریکہ حلقہ اثر سے نکل رہے ہیں، اور امریکہ کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں کچھ جھوٹے دانشور جن کا تعلق خفیہ یا کھلا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دراصل امریکہ ہی کی گیم ہے، امریکہ اور اسرائیل ہی کی گیم ہے۔ تو یہ میں بلومبرگ کی رپورٹ کا متن میرے پاس ہے، لیکن میں متن کو نہیں سناؤں گا، صرف اس میں سے کچھ پوائنٹ لوں گا۔ اس میں اس کے بڑے کچھ واضح فکرے ہیں۔ امریکی ٹی وی بلومبرگ نے، جن کی ویب سائٹ بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب معاہدہ دنیا کے امریکی اثر و رسوخ سے آزاد ہونے کا پہلا ٹھوس اشارہ ہے، یعنی صرف اشارہ نہیں ہے بلکہ ٹھوس ہے، اور یہ اس بات کی جھلک ہے کہ پوسٹ امریکن ورلڈ بن رہی ہے۔ یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ پوسٹ امریکن ورلڈ، یعنی ایسی دنیا جس پر امریکی راج نہیں ہوگا، جس طرح پوسٹ یو کے 1950 کے آس پاس میں، 48 میں، 49 میں، 47 میں دنیا کے بہت سارے ملک برطانیہ کی سامراجیت سے آزاد ہو گئے تھے۔ تو اس دور کو پوسٹ کولونیل ایرا کہا جاتا تھا، کہ یعنی وہ دور جب نو آبادیاتی نظام، سامراجی نظام ختم ہو گیا تھا۔ اچھا، اس نے لکھا ہے کہ امریکہ عالمی منظر نامے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان جیسے ملک نئے حفاظتی معاہدوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ معاہدے عالمی سیاست میں ایک نئے دور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہی بات ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ امریکہ کا ہی پروگرام ہے، امریکہ ہی کا ایجنڈا ہے۔ یہ محض رسمی دستاویز نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ ایسی دنیا کا پہلا ٹھوس اشارہ ہے جو امریکی اثر و رسوخ سے آزاد ہوتی جا رہی ہے۔ واشنگٹن کی خلیجی ممالک میں غیر دلچسپی کے نتیجے میں امریکہ پر ان ممالک کا انحصار کمزور پڑ رہا ہے۔ یہ اس کے خاص فکرے ہیں۔ تو باقی تو اس کی تفصیل ہے، وہ وقت صرف کرنے کے مترادف ہوگی، اور اس سے کوئی نقطے والی بات اس میں ابھی تک نہیں ملی۔ ان کے علاوہ جو مین نقطے تھے وہ میں نے بتا دیے، کہ یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ امریکہ کے اندر بھی میڈیا کو اور وہاں کی تھنک ٹینکس کو یہ اندازہ واضح طور پر ہو گیا ہے کہ اب کم سے کم مڈل ایسٹ اور افریقہ اور ایشیا میں امریکی غلبہ ماضی کا قصہ بننے جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان جیسے ملک جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ چلتے چلتے میں یہ خبر دے دوں کہ سینٹرل ایشیا کے بعض ملک بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں کس سے خطرہ ہے مجھے نہیں پتا، نہ میں اس پر تفصیل سے اس وقت بات کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کے ایک طرف چین ہے، ایک طرف روس ہے، اور ایک طرف ایران اور افغانستان ہے۔ تو ان میں سے کس ملک سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بظاہر ان کو کسی ملک سے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر روس حملہ کرے گا تو چین اسے روکے گا، اور اگر چین ان ملکوں پر حملہ کرتا ہے، جو کہ نہیں کرے گا، تو روس انہیں روکے گا، اور افغانستان اور ایران تو خیر ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چھتری کے نیچے آنا بھی ایک یعنی بہت زیادہ سکون، طمانینت اور فخر کا باعث ہوا کرتا ہے۔ یہ اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔